अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। इमरान खान के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। डाकुओं को NRO मिल गया, हुक्मरानों ने चोरी बचाने के लिए कानून बदल दिया। इमरान खान कहते हैं A1 फील्ड खरीदने के लिए शरीफ खानदान के पास पैसे कहां से आए। एतजाज़ अहसन का बयान अदालती सिस्टम का मजाक उड़ा रहा है। मलिक अहमद खान ने एतजाज़ अहसन के बयान का अदलिया से अज़ खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। हक़ाइक़ के मुनाफी बात करने पर जवाब देने का हक रखते हैं। रवा माह फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सिर्फ 22 पैसे होगी। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं बिजली की कीमत में भी बातदरीज कमी लाएंगे। कराची पुलिस में जाली भर्तियों की वजह से स्ट्रीट क्राइम बढ़े। हाफिज नईमुल रहमान कहते हैं इलेक्शन को साफ शफाफ बनाने के लिए रेंजर्स की तैनाती ज़रूरी है। मुल्क भर में आई एम नॉट मलाला डे मनाया गया। डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई एम नॉट मलाला का मुल्क गेट लाउंज प्रीमियर का इनेकाद। मलाला यूसुफजई सैलाब मुतासरीन से मिलने दादू पहुंच गईं। कनाडा में नर्सिंग स्टाफ की कमी, माहिरीन को तशवीश। कैनेडियन वजीर सेहत का नए गैर मुल्की अमले को भर्ती करने का ऐलान। माहिरीन ने सूरत हाल मजीद तशवीशनाक होने का खदशा जाहिर किया है। जिनसी ज्यादती का स्कैंडल हॉकी कनाडा को ले डूबा। हॉकी कनाडा का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और CEO को बरतरफ करने का ऐलान। उबूरी इंतजामी कमेटी रोजाना की कार्रवाइयों पर तवज्जो मरकूज करेगी। कनाडा में माहिरीन बैनुल अक़वामी तलबा के लिए मुलाजमत में मुसलसल इस्लाहात का मुतालबा। माहिरीन का कहना है कि 20 घंटे की पाबंदियों को उठाना आर्जी कदम है। गैर मुल्की तलबा से गैर मुनसिफाना सलूक कनाडा के मफाद में ना होगा। सऊदी अरब को तेल की पैदावार में कमी के नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर का कहना था कि तेल की पैदावार कम करने पर सऊदी अरब के खिलाफ जल्द एक्शन लिया जाएगा। अमरीका का अफ़गान तालिबान पर मज़ीद पाबंदियों का ऐलान। रूसी सदर पुतिन यूक्रेन जंग में मज़ीद शिद्दत ला सकते हैं। यूक्रेनी सदर का G7 ममालिक के इजलास से खिताब। रूस पर नई पाबंदियां लगाने का मुतालबा कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. ममनुआ फंडिंग केस में IMF की जानिब से दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी से बचने के लिए चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की हिफाजती ज़मानत 18 अक्टूबर तक मंजूर कर ली। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट। ममनुआ फंडिंग केस में FIA की जानिब से दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी से बचने के लिए चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की हिफाजती ज़मानत 18 अक्टूबर तक मंजूर कर ली। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि खुसूसी अदालत FIA की इस दरख्वास्त को क्यों नहीं सुन रही,
جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل نے بتایا کہ فارن ایکسچینج ریگولیشن کی ایک دفعہ لگی ہوئی ہے، وہ سیشن جج کا بھی اختیار بنتا ہے۔ اس اسٹیج پر خصوصی عدالت ضمانت کی درخواست سن سکتی ہے۔ چیف جسٹس اطہر منولہ نے ریمارکس دیے کہ عمران خان کی حفاظتی ضمانت منظور کر لیتے ہیں۔ چیف جسٹس نے عمران خان کے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ درخواست زیر التوا رکھتے ہیں، اگر ایشو حل نہ ہوا تو دوبارہ سن لیں گے۔ بعد ازاں عدالت نے عمران خان کی حفاظتی ضمانت 5,000 روپے مچلکوں کے عوض منگل تک منظور کر لی اور FIA کو عمران خان کی گرفتاری سے روک دیا۔ عدالت نے کہا کہ آپ متعلقہ عدالت میں ضمانت قبل از گرفتاری دائر کر سکتے ہیں۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت منگل تک ملتوی کر دی۔ بعد ازاں عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ سے روانہ ہو گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ اگر میرے پیسے باہر ہوتے تو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی ہمت نہ ہوتی۔ گروتھ ریٹ نیچے گرنے کا مطلب ہے ملک میں بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، تنخواہ دار طبقہ اس مہنگائی میں مارا جا رہا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ ڈاکوؤں کو NRO مل گیا، حکمرانوں نے چوری بچانے کے لیے قانون بدل دیا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ایون فیلڈ خریدنے کے لیے شریف خاندان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا، انہیں NRO مل گیا، اس سے زیادہ ظلم ملک کے ساتھ کیا ہوگا۔ چیئرمین PTI نے کہا کہ حکمرانوں نے چوری بچانے کے لیے قانون بدل دیا، کیسز معاف کر کے مزید ڈاکے ڈالنے کے لیے NRO دیا گیا۔ اس سے قبل چیئرمین PTI عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے جیل کی تیاری بھی کر رکھی ہے۔ نواز شریف نے اسمبلی میں ایڈمٹ کیا کہ ہمارے ہیں، تو جب آپ کے ہیں تو بتائیں پیسہ آیا کدھر سے؟ اور وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ جج نیب والے سے پوچھ رہا ہے کہ بتائیں جناب آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ نواز شریف کا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا جی میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ وہاں بھی میچ تو فکس ہوا تھا، اپنا نیب کا ہیڈ رکھ دیا انہوں نے۔ اس نے کہا جی نہیں میں نہیں بتا سکتا، چلو جی بری ہو گئے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک احمد خان نے کہا ہے کہ ہر ایرا غیرہ اٹھتا ہے اور اداروں پر بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اعتزاز احسن سے کہتا ہوں اگر ثبوت ہیں تو عدالت لے کر آئیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک احمد خان نے کہا ہے کہ اعتزاز احسن کا بیان عدالتی سسٹم کا مذاق اڑا رہا ہے۔ PID اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ملک احمد خان نے کہا کہ ہر ایرا غیرہ اٹھتا ہے اور اداروں پر بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اعتزاز احسن سے کہتا ہوں کہ ثبوت ہیں تو عدالت لے کر آئیں۔ انہوں نے عدلیہ سے اعتزاز احسن کے بیان کا از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ شریف فیملی کو عدالتی پروسیجر کے تحت ریلیف ملا۔ نون لیگی رہنما نے کہا کہ عمران خان کی حکومت میں رانا، ثنا اور احسن اقبال پر مقدمے بنے۔ کیا اعتزاز احسن نے رانا، ثنا اور احسن اقبال کے خلاف مقدموں پر بات کی؟ ان کا کہنا تھا کہ اعتزاز احسن کا بیان ان کے بغض کو ظاہر کرتا ہے، حقائق کے منافی بات کرنے پر جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اعتزاز احسن کے غیر منصفانہ بیان پر دکھ ہوا ہے۔ اعتزاز احسن ثابت کریں کہ کس کے کہنے پر فیصلہ کیا گیا۔ اگر عدالتوں نے بری کیا تو جنرل باجوہ نے بری کیا۔ آپ کیا یہ بلیم اس ملک کی ہائی کورٹس پہ ڈال رہے ہیں کہ وہ کسی کے کہنے پر فیصلے کرتی ہے؟ تو جو فیصلے آج تک آپ انہی عدالتوں سے لیتے رہے، ایوری ڈے آئی بو مائی ہیڈ مائی لارڈ، تو کسی کے کہنے پہ کرتے رہے۔ وزیر بجلی خرم دستگیر نے کہا ہے کہ تھرڈ کول سے پیدا ہونے والی بجلی ملک کے لیے تحفہ ہے۔ دسمبر میں تھرڈ کول سے بجلی پیداوار 1320 میگا واٹ اور آئندہ سال موسم گرما تک 2640 میگا واٹ ہو جائے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر بجلی خرم دستگیر خان نے کہا ہے کہ رواں ماہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ صرف 22 پیسے ہوگی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر بجلی خرم دستگیر خان نے کہا کہ تھرکول سے پیدا ہونے والی بجلی ملک کے لیے تحفہ ہے۔ دسمبر میں تھرکول سے بجلی پیداوار 1320 میگا واٹ اور آئندہ سال موسم گرما تک 2640 میگا واٹ ہو جائے گی۔ بجلی قیمت میں بھی بتدریج کمی لائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کوٹ حیدرآباد ریل لنک سے ملک بھر میں سستے کوئلے کی ترسیل ممکن ہوگی۔ دنیا سے $400 فی ٹن کی قیمت پر ملنے والا کوئلہ تھر سے $40 فی ٹن میں دستیاب ہوگا۔ تھرکول سے گیس اور سیمنٹ سمیت دیگر صنعتوں کو بھی فائدہ ہوگا۔
خرم دستگیر کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے تھر میں 330 میگا واٹ کے ہیپکو پاور پلانٹ کا افتتاح کیا۔ ابتدائی تخمینے کے مطابق تھر میں 175 ارب ٹن کوئلے کے ذخائر موجود ہیں۔ عوام کو بجلی کی فراہمی میں ہر ممکن ریلیف دیا جا رہا ہے۔ جون کے مہینے کے لیے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ 9.89 روپے تھی، جو اگست کے بلوں میں شامل کی گئی۔ رواں ماہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ صرف 22 پیسے ہوگی۔ کل کے افتتاح کے بعد اب تھر کول سے چلنے والی بجلی کی تعداد 990 میگا واٹ ہو گئی۔ اب ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ دسمبر میں 2 ماہ بعد ایک اور 330 میگا واٹ جو ہیں، جو تھل نووا کے نام سے ایک پلانٹ ہے، تو وہ بھی اپنی بجلی کی پروڈکشن تھل کے کوئلے سے وہ شروع کر دے گا۔ تو دسمبر میں انشاءاللہ 1320 میگا واٹ بجلی تھر کے کوئلے سے بننا شروع ہو جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ جناب۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ آئین میں درج ہے کہ الیکشن 120 دن میں ہونے چاہیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے صوبائی وزیر محنت اور افراد قوت سعید غنی کے بیان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پولیس میں جعلی بھرتیاں کی گئی ہیں، جس کی وجہ سے اسٹریٹ کرائم بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ خود کچھ نہیں کرتے اور کراچی کے عوام کے زخموں پر نمک پاشی کرتے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے سلسلے میں الیکشن کمیشن کے فیصلے اور آئندہ کے لائحہ عمل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ الیکشن کو صاف شفاف بنانے کے لیے رینجرز کی تعیناتی ضروری ہے۔ میں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہوں کہ مرتضی وہاب کو برطرف کیا جائے۔ آج خبریں پھر سن رہے ہیں، پی پی کا کہنا ہے کہ 2 مراحل میں کراچی میں الیکشن کروائے جائیں۔ امیر جماعت کا کہنا تھا کہ آئین میں درج ہے کہ الیکشن 120 دن میں ہونے چاہیے۔ الیکشن کمیشن کو بھی اس بات کا نوٹس لینا چاہیے۔ سعید غنی نے کہا کہ کراچی کے لوگ اپنے مسائل کو بڑھا چڑھا کر بتاتے ہیں، اگر لوگ کچرا نہ پھینکیں تو ہمیں اٹھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ سعید غنی یہ بتائیں، آپ نے 14 سال میں کراچی کو کیا دیا؟ اب اندرون سندھ بھی آپ سے الگ ہوگا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ہمیں 5000 ارب روپے کے بجٹ کا حساب چاہیے۔ آپ نے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر کراچی کو نقصان پہنچایا۔ کسی ملک کا شہر جو 54% ایکسپورٹ کرتا ہو، اس کا یہ حال ہو سکتا ہے کیا؟ ہمیں بتائیں کہ آپ نے اس شہر کو تباہ و برباد کیوں کیا؟ آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن اور نیشنل سول سوسائٹی کی کال پر ملک بھر میں آئی ایم ناٹ ملالہ ڈے منایا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن اور نیشنل سول سوسائٹی کی کال پر ملک بھر میں آئی ایم ناٹ ملالہ ڈے منایا گیا۔ اس موقع پر ڈاکومنٹری فلم آئی ایم ناٹ ملالہ کا ملک گیر لانچ پریمیئر بھی ہوا، جس میں تعلیمی اداروں، تنظیموں، ٹیچرز، والدین، طلباء، نوجوانوں اور سول سوسائٹی نے بھرپور شرکت کی۔ اس حوالے سے ایک خاتون ٹیچر ملائکہ احسن کا کہنا تھا کہ بچے کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں بننا، ہمیں ملالہ کی طرح نہیں بننا، جیسا کہ ملالہ نے جو ایک قسم کی وہ سورس بن گئی ہے ہمارے تک ان کے میسیجز کنوے کرنے کے لیے، ویسٹرن جو کنٹریز ہیں ان کے میسیجز کنوے کرنے کے لیے، ہمیں ملالہ کی طرح نہیں بننا۔ ملالہ کا جو ایکسیڈنٹ تھا وہ کمپلیٹلی اسٹیج تھا۔ اسکولوں میں نوجوانوں کی تربیت پر زور دیا گیا۔ اس موقع پر ایک طالبہ ملائکم کا کہنا تھا کہ First of all, I am not Malala. I am against Malala because she said Islam is a militant Islam and Islam is the religion of peace. As we all know, she said that Allah Ta'ala ہر چیز مس کر دیتا ہے، کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ سے مس ہو جاتی ہیں، but that is not true. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ سے کچھ چیز مس نہیں کیا، وہ ہم سب کو دیتے ہیں۔ She is enjoying Holi and Diwali and she is against our culture. She said that لڑکیاں شادی نہیں کر سکتی ہیں اور وہ پارٹنرشپ بن کے رہ سکتی ہیں، یہ ہمارے کلچر میں نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے دین میں ہے۔ ایک اور طالبہ آمنہ عامر علی کا کہنا تھا First of all, I have to say that I am also not Malala because she said that Islam is a militant religion. So it's not a militant religion. Islam always teaches us to be peaceful. اس نے ہمیں ہمیشہ یہ سکھایا ہے کہ آپ کو امن قائم رکھنا چاہیے، اینڈ وہ ہمارے اسلام کے خلاف جا کر یہ سب بولتی ہے، اینڈ فرسٹ آف آل ہماری کنٹری کے خلاف بھی گئی ہے۔ تو میں اپنی کنٹری کے خلاف کبھی بھی نہیں جاؤں گی، نہ ہی میں اپنی کنٹری کے اگینسٹ جا سکتی ہوں۔ دوسری طرف ملالہ یوسفزئی ضلع دادو کے سیلاب سے متاثرہ علاقے جوہی کے دورے پر پہنچی، جہاں انہوں نے سیلاب زدہ علاقے چھنڈن میں ٹینٹ سٹی کا معائنہ کیا۔ انہوں نے اس موقع پر سیلاب متاثرین سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ گھل مل گئی۔
سیلاب متاثرہ خواتین نے ملالہ کو کیمپ میں خوش آمدید کہا۔ ملالہ نے کیمپ میں خواتین سے ان کے مسائل سنے اور انہیں حوصلہ دیا۔ انہوں نے متاثرہ خواتین کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ اس مشکل وقت کا بہادری سے مقابلہ کر رہی ہیں، آپ بہادر خواتین ہیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک۔